नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीम अर्रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबअुश शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर फरमाता है कि तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखल्फ़ है जिन्होंने नमाजें गंवा दी और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले, अन करीब वो दोज़ख की वादी गाई में डाले जाएंगे। तो ये नमाजियों के मुतल्लिक़ एक हौलनाक बात है कि बंदा अगर नमाज छोड़ देगा तो नमाज छोड़ने पे अल्लाह तबारक व तआला कितनी पकड़ फरमाता है। ये हासिल मुतालिया ये है कि नमाज न पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा वईदें हैं। रोज़ माशर के जाम गुदास बवद अव्वली पुरसिश नमाज बवद। तो सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का है, और अगर किसी ने नमाज छोड़ दी तो फिर उसका क्या बनेगा। तो एक वाक़या मिलता है कि एक बंदे की बेटी बगदाद शरीफ के अंदर फौत हो गई, एक अमीर आदमी की। तो जब उसको फौत होगी उसके ऊपर कपड़ा डाल के जब उसको रख दिया गया तो देखा कि जब उसको गुस्ल के लिए कपड़ा हटाया गया कि इसको नहलाया जाए तो एक काला सांप उसके मुंह को काट रहा था। अल्लाह, उसके मुंह को काट रहा था और उसके सारे बदन से वो लिपटा हुआ था। अब लोग इस सांप को मारना चाहते थे। जो ये सांप ऐसा नहीं है, उसके बाप ने कहा ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की कोई पकड़ की अलामत है। तो वो उसके करीब आया और उसे कहा कि तू अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुझे मुकर्रर किया गया है तो हमारे ऊपर भी कुछ मैयत की लिहाज से इस्लाम ने मुकर्रर किया है, हमें वो सुन्नतें जिस पे मामूर किया गया है वो अदा करने दे, फिर तू आ जाना। उस बंदे ने जब ये बात की तो वो सांप चला गया। लगता है कि वो बाप नेक था जो इतनी हिकमत की बातें जानता था। हालांकि उसकी बेटी थी, वो कितने खौफ में मुब्तला होगा, लेकिन ये जानता था कि ये अलामत जो है ये उसके किसी गुनाह की हो सकती है। तो ये जब उन्होंने देखा वो सांप हट गया तो उन्होंने फिर उसको गुस्ल वगैरह दिया, कफन वगैरह दिया, और जब जनाजे को उठा के जाने लगे फिर वो जो सांप उससे हट गया था, एक साइड पे बैठा हुआ था, उसने फिर जंप लगाया और उसकी फिर चारपाई पे लिपट गया, उसके जनाजे से लिपट गया और फिर उस पर चारों तरफ से उसने फिर जो है ना वो लपेट डाल दी और फिर उसका मुंह काटना शुरू कर दिया। तो ये कितनी खौफनाक बात है। मुहासिनुल अमल के अंदर ये बात लिखी गई है और फैज़ान नमाज के अंदर जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जो हकीकी रहबर शरीयत हज़रत मोहम्मद इलियास कादरी ने ये वाक़या 434 सफ़े पे नकल किया है। तो ये देखें कितनी सोचने और समझने की बात है कि बाज़ औक़ात बंदा एक महफ़िल में जाता है, बैठता है, और अगर ये जो बयान सुन रहे हैं गौर से मेरे दोस्त, मैं इनसे ये इल्तिजा करूँगा कि इससे आपने ये सिर्फ इसको खुद नहीं सुनना, इसको आगे फैलाना है इस नियत से कि शायद किसी का दिल चोट खा जाए और कोई राह रास्ते चल पड़े, क्योंकि सब ने अल्लाह की बारगाह में तो पेश होना है। अल्लाह की बारगाह की पेशी बड़ी मुश्किल और बड़ी अजीब व गरीब है। तो ये जब उसको ले गए तो यानी उससे फिर पूछा गया कि ये क्या गुनाह करती थी, कि बहुत बड़ा गुनाह करती थी। तो उसके बाप ने कहा ये बड़ा कोई गुनाह ऐसा नहीं करती थी जिसको कहा जाए कि ये बहुत बड़ी गुनाहगार थी। हाँ, ये कभी कभी नमाज कज़ा कर दिया करती थी। अल्लाह अल्लाह, ये तो हमारे मुआशरे का हाल क्या हो चुका है। वो कभी कभी जो कज़ा कर देती थी उसका ये आलम है, अगर अल्लाह ताला पकड़ कर ले। हमारे यहाँ तो शायद कभी कभी पढ़ने वाले की एक तादाद है और ना पढ़ने वालों की तो बहुत बड़ी तादाद है, और पढ़ने वाले हैं कितने और जो पढ़ने वाले हैं उनमें सही कितनों को आती है। तो मैं बहरहाल हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी ऐसे ही बंदों को तबलीग करने के लिए आपके से फिर एक वाक़या मिलता है, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसके अंदर भी रिलेटेड आपका मैंने जिक्र किया कि अगला वाक़या अगला आपकी तरीके से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी सीरत से ही हम कुछ सबक सीखेंगे। हुआ यूं कि एक अमीर तरीन बंदे ने अपने दौर में, आप अल्लाह के बुजुर्ग आलिम फाजिल भी थे, नेक भी थे, परहेजगार भी थे, मुत्ताकी भी थे, और आपने पिछले वाक़े में सुना कि आपकी कैसी नमाज थी। तो वो आया, उसने आपको दावत दी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
کہ آپ جو ہے نا کوئی مہمانی کرے، دعوت دے مہمان نوازی کے لیے، تو آپ اس کو قبول کریں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ میری دعوت قبول کریں۔ آپ نے فرمایا میاں ہم جو ہے نا بڑے لوگوں کے ہاں، جو دولت مند ہیں ان کے ہاں ہمارا جانے کی ترکیب نہیں ہوتی۔ تو بہر اس نے بڑا اصرار کیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میری کچھ شرائط ہیں، میں آ جاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ حضور فرمائیے، جو آپ حکم کریں گے میں پورا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب آؤں گا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، سادہ مزاج ہے، چلو یہ بڑے بڑے تخت اور بڑی بڑی جو ہے کرسیوں پہ، صوفہ سیٹوں پہ نہیں بیٹھے گا، تو میں ان کے لیے جو ہے نا وہ چٹائی بچھا دوں گا، اچھا سا مصلی بچھا دوں گا، وہ جگہ بنا دوں گا، چلو اس طرح کر لیں گے، اتنا ہی یہ کہیں گے یا عام چٹائی پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ اس نے دوسری شرط یہ کہی کہ جب میں وہاں آؤں گا جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ تو وہ سوچنے لگا چلو یہ جو چاہیں گے، میں تو مختلف اقسام کے ویسے بھی کھانے پکا رہا ہوں، تو جو یہ چاہیں گے اس کو پیش کر دیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آپ نے تیسری شرط فرمائی جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے تھوڑی سی ایک چیز ضرورت ہوگی، وہ آپ کو مہیا کرنے ہوگی، اور اس مجمع کے اندر جو میں حکم کروں گا آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ کیا حکم کرے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی نیکی کی بات کہہ دے گا، کوئی کام بتائے گا، تو چلو جو ان کی طرف سے خدمات ہوگی یا کوئی دینی کام میں تعاون کا کہے گا تو ہم کر دیں گے۔ تو یہ وہ کہنے کے بعد اس نے دعوت دینے کے بعد چلا گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت والے دن چلے اور اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب اس کے ہاں پہنچے تو بڑے بڑے مہمانان آئے ہوئے تھے اور بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے تھے اور بڑی بڑی نشستیں، خوبصورت نشستیں، اعلیٰ قسم کی نشستیں لگی ہوئی تھی، اور انواع و اقسام کے یعنی کئی اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے، کھانے تیار تھے، اور مجمع بھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو دولت والے تھے وہ آئے ہوئے تھے، جو معززین علاقہ کہلاتے تھے وہ آئے ہوئے تھے، جو نیک پرہیزگار بھی کچھ مشہور و معروف ہوتے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک تعداد تھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، جو روایت ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہنچے تو آپ بیٹھ گئے۔ کہاں آپ جاتے ہی چونکہ طے تھا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جہاں لوگوں نے اپنی جوتیاں اتار کر زمین پہ رکھی تھی انہی جوتیوں کے اوپر زمین پر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، عالم دین، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی کو جس کی عزت آبرو بھی تھی اور جو دین کو بیچتا بھی نہیں تھا، تو وہ جب بیٹھ گیا تو لوگ حیران و پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ تو ان کو لگا بھی حل یہی ہے کہ جلدی جلدی انہوں نے کھانا تقسیم شروع کر دیا۔ اب سب کے پاس جب کھانا آیا تو سب کھانے پہ ٹوٹ پڑے، انواع و اقسام کی چیزیں، کھانے والے لوگ جنہوں کو کھانے پکانے کا ڈھنگ آتا ہے، تو وہ سارے وہاں اکٹھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پانی، سادہ پانی ایک برتن کے اندر منگوایا اور اپنی جیب کے اندر سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے لقمے اس کے پانی کے اندر بھگو کر کھانے لگے۔ اللہ اللہ، تو اب سارا مجمع مگر وہ اپنے کام میں مگن۔ جب سب کھا پی چکے، آپ نے اسی سے کھانے کے بعد فرمایا کہ مالک تیرا بے شمار احسان ہے کہ تو نے مجھے رزق طیب طاہر عطا فرمایا۔ پھر اس بندے سے کہا میاں میرا تم سے وعدہ تھا کہ میں آخر میں ایک کام بتاؤں گا، میرا وہ کام کرو۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑے سے چولہے کے اندر تیز آگ جلاؤ، جب تیز آگ جل جائے تو پھر میرے پاس ایک بہت بڑا توا، ایک بہت بڑی لوہے کی پلیٹ لے آؤ، جس پہ جیسے روٹیاں پکانے کے لیے ایک بڑا سا توا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ڈال دیا اس آگ کے چولہے کے اندر۔ جب خوب وہ گرم ہو کر سرخ ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی مبارک اتاری اور ننگے قدم اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہا الحمدللہ میرے مالک، تو نے مجھے آج ایک روٹی عطا فرمائی، تیرے بندے نے تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیری بارگاہ سے آج ایک سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی ہے۔ پھر آپ توے سے نیچے اترے اور لوگوں سے کہا کہ جو آج کھایا ہے، جو ابھی کھایا ہے، آؤ توے پہ جس طرح میں کھڑا تھا اس طرح کھڑے ہو جاؤ، اور جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ گنوا دو، اپنے رب کو
کہ آج تم نے کیا کیا کھایا ہے، کیا کیا نعمتیں ابھی کی محفل میں کھائی ہیں، آؤ اور اس کا حساب دو۔ تو لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ اللہ کے پیارے بندے، تو اللہ کا ولی ہے، تو کھڑا ہو گیا گرم توے پر، تو آگ کی طرح دہکتے ہوئے، انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے اس توے پہ کھڑا ہو گیا، تو اللہ کا ولی ہے، تجھے تو آگ نے کچھ نہیں کہا، ہم کس طرح اس توے کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج دنیا کی آگ کے اندر، گرم اس توے کے اندر، تپے ہوئے اس توے کے اوپر تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کل قیامت کے دن جو سورج جس کی ابھی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کی باقی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، جب زمین تانبے کی ہوگی اور یہ اتنی دہکتی ہوئی اس توے سے بھی زیادہ گرم ہوگی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر تم نے حساب دینا ہے کتنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹی سے چھوٹا جو اچھا عمل کیا اس کا بھی حساب ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا جو غلط عمل کیا اس کا بھی حساب ہوگا۔ جو اللہ نے نعمتیں دی، ہر نعمت وہاں سنائی جائے گی، جو تم نے اعمال کیے اپنی کتاب پڑھ کر سنائی جائے گی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس دن تمہارے پاس کون سی ولایت آ جائے گی، کس ولایت کی وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم حساب دے سکو گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز دیکھ کر لوگ داڑے مار مار کر رونے لگے، کہنے لگے واقعی یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اس کائنات کے اندر تو اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے گرم توے پہ کھڑا ہونا ممکن ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چل کر کل قیامت کی گرم زمین پر کھڑے ہونے کے قابل ہونے کے لیے یہی دنیا ہے جس کے اندر عمل کرنے ہیں۔ یہ تم کرتے نہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے نہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے نہیں، اور نمازیں پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی پہ عمل کرتے نہیں۔ یہاں اتنی غفلت ہے۔ بتاؤ، مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، رب تعالیٰ کو مانتے ہو، اس کے رسول کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو کیا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہر صورت حساب ہونا ہے؟ چلو تم بتا دو حساب کس طرح ہونا ہے۔ ارے تم بتا دو، کسی قرآن کی آیت سے بتانا، ایسے لوگوں کی طرف سے جو بنے ہوئے گڑتو حسن زن ہیں ان سے نہ بتانا، اس طرح بتانا جو فکرہ حضرت صدیق اکبر کا ہو، فاروق اعظم کا ہو، علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہو، زین العابدین کا ہو، امام حسین کا ہو، یا حضرت داتا علی حجویری ایسے مزاج کے لوگوں کا ہو، یا حضرت حسن بصری جیسے لوگوں کا ہو، یا حضرت بایزید بستامی جیسے لوگوں کا ہو، یا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگوں کا ہو، یا حضرت بلال حبشی کا ہو، یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو، ان میں سے کسی کا کوئی فکرہ بتاؤ۔ تمہیں بڑا بخار چڑھا ہوا ہے کہ حسن زن سے بس اللہ کرم کر دے گا۔ ارے اللہ کریم جس نے کرم کرنا ہے وہی تو فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم لوگ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حکم پر چلو، جو میں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ تو مالک کی بارگاہ میں جب تم مانتے ہو قیامت کے دن ہر صورت حساب ہونا ہے، تو ارے حساب دینے والو، ایک دن کا تم حساب دے نہیں سکتے، ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گے؟ ذرا یہ غور و فکر تو کرو، سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا حساب دے سکو گے۔ دوستان محترم، یہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ جس کے اندر کتنے مدنی پھول ہیں، کتنی باتیں ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور مقام، ایک اور جگہ پہ آپ نے تبلیغ کی۔ آپ کریم بھی بڑے تھے۔ ایک دن آپ مجمع کے اندر درس و بیان فرما رہے تھے، آپ نے مجمع کے اندر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے اور وہ انتہا درجے کا، کمال درجے کا گناہ گار ہے اور بدترین گناہ کرتا ہے۔ وہ کفن چوریاں کرتا تھا۔ کوئی ایسا دور بھی تھا جب غربت کا یہ عالم تھا کہ لوگ تن ڈھانپنے کے لیے کفن چوری کر کے بھی بیچا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، تو وہ بندہ کفن چور بھی وہاں بیٹھا تھا۔ تو آپ نے مجمع کے اندر نگاہ کرنے کے بعد دست سوال بار گئے، رب العالمین نے اٹھا کر کہا مالک، جو اس مجمع کے اندر سب سے زیادہ بدکار بیٹھا ہے آج تو اسے بخش دے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کو اللہ نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ مجمع ختم ہو گیا، بندہ گھر چلا گیا، کسی کی میت ہوئی وہ جنازے میں شامل ہوا، قبر کو تاڑ کے آ گیا، رات ہوئی قبر کھودی، جب اس کے کفن کو ہاتھ لگانے لگا
تو کفن والے مردے نے یا غائبانہ ایک آواز نے کہا اللہ کے بندے آج تو تجھے حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، پھر بھی تو لوگوں کے کفن اتار رہا ہے۔ تو اس غائبانہ آواز کو سن کر اس کی چیخ نکل گئی، اس کی دھاڑ نکل گئی، وہ روتا ہوا سچی توبہ کر کے اللہ نے اس کے لیے سبب بنا دیا کہ ایک نیک محفل میں ایک نیک اجتماع میں گیا تو اس کا کام بن گیا، ورنہ تو بدکار ایسا تھا۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلے کہ واقعی مالک بڑا کریم رحیم ہے، مگر اس طریقے سے جب دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی توبہ کر لے، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کسی نیک محفل میں چلا جائے تو اس لیے اس نیک محفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس کرم کی ایک جھلک اس کے اندر بھی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کے اندر کہیں کوئی نیک محفل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، صالحین کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، فکر آخرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب وہاں کوئی بیٹھ کر وہ درس و بیان سنتا ہے، اس نیک محفل کو سنتا ہے، یا جیسے اب آپ سن رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں خدا کرے یہ مقبول درس و بیان ہو، تو یہ سننے سے جو محفل بنتی ہے، سیاحین دنیا کے وہ فرشتے جو دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں، ذکر کی محفلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، بلا کے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ہمارے مطلب کی محفل مل گئی ہے، وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے پروں سے پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں تو ان کے ذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی دعا کے ساتھ آمین کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو مالک پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ مولا وہ تجھ سے جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں مالک تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرے علماء سے تیرے انبیاء کے اقوال ان تک پہنچے ہیں، تعلیمات ان سے تک پہنچی ہے، علم پہنچا ہے، اس وجہ سے وہ تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تیری کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھے بن دیکھے یہ سارا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پہ ایمان رکھ رہے ہیں، تو میں بھی ان کو، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی ان کو بخش دیتا ہوں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کیا میرے بندے اور کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک و مولا تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب العالمین پوچھتا ہے میرے بندوں نے کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا انہوں نے نہیں دیکھا، تو بہتر جانتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کسی چیز سے بچنے کی، کسی مصیبت سے بچنے کی کوئی پناہ مانگ رہے تھے؟ مالک و مولا وہ پناہ مانگ رہے تھے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دیتے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مالک و مولا تو بہتر جانتا ہے، مگر انہوں نے نہیں دیکھا۔ رب العالمین فرماتا ہے تم فرشتے گواہ ہو جاؤ، بن دیکھے میرے بندوں نے میرے انبیاء کے حکم سے جنت کا اقرار کیا، جہنم سے پناہ مانگی، تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہوں۔ رب العالمین کے یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دوستان محترم ایسے ہی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل کے اندر آپ کا جو درس تبلیغ کا طریقہ تھا، جو آپ نے دعا کی، وہ بندہ آیا اور اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کا درس و بیان سننے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا بدکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بن گیا، اس درجے پہ پہنچ گیا جیسے اللہ تعالیٰ توبہ والوں کے لیے فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جن کا ذکر ہوا، جن کے لیے ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع اور نیک نیتی عطا فرمائے، دین کے کام کرنے والا بنا دے، اس کو پھیلانے والا بنا دے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، ذکر اللہ کی محفلیں سجانے والا بنا دے، ذکر اللہ کی محفلیں میں جانے والا بنا دے، اور باقی دوست احباب کو لے جانے والا بنا دے، ذکر اللہ کی محفلیں بپا کرنے والا بنا دے۔ جب کل قیامت کا منظر ہو تو نیکیوں کے راستے پہ چلانے والا یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ محبوب گر بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑے انعام ملیں گے۔ جن انعام یافتہ بندوں کا آج ہم نے ذکر کیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت کرے اور ان کے قدموں کے صدقے ہم سب کی بخشش کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔